अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गुज़िश्ता रात को, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुन अब इस्लामाबाद से वापस जा। ये जो सारा मामला है एहतजाज का मामला, इसमें एक तरफ हुकूमत का किरदार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार। दोनों जो किरदार हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ बात होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हुकूमत के किरदार को देखें, जब से ये अनाउंसमेंट हुई कि वो एहतजाज करने आ रहे हैं, हुकूमत का जो तर्ज़ अमल था उसमें कहीं पे भी हमें जमहूरियत की झलक नज़र नहीं आई। चाहे वो सड़कों को ब्लॉक करना हो, चाहे वो कल रात का आखिरी जो ऑपरेशन किया गया, उस इलाके की लाइटें बंद कर दी गई, खाने पीने की दुकानें बंद कर दी गई, फार्मेसीज़ बंद कर दी गई, और फिर वो ऑपरेशन किया गया। और इसके साथ साथ जो हुकूमती शख्सियात हैं उनका जो तर्ज़ अमल था, उनके जो बयानात थे, और मोहसिन नकवी साहब ने क्या फरमाया, मैं चाहता हूँ ज़रा ये भी सुनें। ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नज़र नहीं आएगा। अब ये अपने लोग आ रहे हैं, एक सियासी जमात के लोग आ रहे हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ आएँ और हम उनको जाने दें। 5 मिनट फायरिंग होगी तो कोई बंदा खड़ा नहीं होगा। 5 मिनट फायरिंग क्या, 1 मिनट फायरिंग होगी तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। लेकिन क्या जमहूरियत या जमहूरी जमातें जो होती हैं उसका तर्ज़ अमल, उनका तर्ज़ अमल ऐसा होता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस तरह दीगर जो इनके लीडरान हैं वो भी इसी किस्म की बातें करते रहे। क्या कह रहे थे, ज़रा ये भी सुनो। वही इक़दामात उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, चूँकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं। जी, आपने सुना, वो ये कह रही हैं कि जनाब वो सलूक किया जाएगा जो दहशतगर्दों के साथ किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मुल्क में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, उनका जो किरदार है उसके ऊपर भी मैं आगे जाके बात करता हूँ। लेकिन क्या उनको हम दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करेंगे? फिर जिस तरह की धमकियाँ दी गई, मैंने पहले भी आपको बताया, अब जब वो चले गए हैं उसके बाद इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं कि जैसे कोई हमने फतह हासिल कर ली, कश्मीर हमने फतह कर लिया, इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। अता तारड़ साहब ने भी मीडिया से बात की, एक पैगाम जारी किया, उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा सुनिएगा। हमें सिर्फ ठीक वक्त का इंतज़ार था और वज़ीर दाखिला कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ठीक वक्त आएगा तो फिर इनसे निपटेंगे। जी, आपने सुना अता तारड़ साहब का, उन्होंने कहा कि जी हम ठीक वक्त का इंतज़ार कर। आप उनको सियासी तौर पे भी एंगेज कर सकते थे। अब एक एतराज़ जो हुकूमत करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज क्यों कर, वो पार्लियामेंट के अंदर मसले को हल कर। मसला ये है कि आइन और पार्लियामेंट जो जो रास्ता निकालता है, क्या उस रास्ते को हमने खुद बंद नहीं किया? 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नशिस्तें मिली, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया उसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ? जब आप इस तरह रास्ते बंद करेंगे, आइनी रास्ते बंद करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर चीज़ों को हल करने के रास्ते बंद करेंगे, तो फिर तो मामलात सड़कों पे आएंगे। तो आप उनके ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का क्या तर्ज अमल है? जहाँ पे इनको अच्छा लगता है कोई हुकूमती लोगों को फैसला अदालत का, तो ये उसकी तारीफ़ें करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस एहतजाज के हवाले से एक अदालती फ़ैसला था, लिहाजा हम तौहीन अदालत में जाएंगे। ये मोहसिन नकवी साहब ने भी फरमाया, दीगर हुकूमती शख्सियात भी कह रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इनको पसंद नहीं आया, उसके ऊपर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जजेस के ऊपर भी तनकीद शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हुकूमत का अपना रवैया है, उस रवैये की वजह से भी मामलात इतने गंभीर हुए। और फिर वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ, अब उसमें मुख्तलिफ फिगर्स कोट हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बड़े पैमाने पे वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, हुकूमत कह रही है कि ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुकूमत ने ऑपरेशन किया, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हुआ, लोग ज़ख्मी हुए। यहाँ पे हमने ऐसा भी देखा कि लोगों की ज़ख्मी, बहुत सारी फुटेजेस भी आई। और वहाँ पे जो क्राउड था, बाय एंड लार्ज वो जो क्राउड था, वो जो उस एरिया में था सेंटोरस के करीब जना एवेन्यू के ऊपर, वो बाय एंड लार्ज पीसफुल था। और लेकिन एक इशू ये था कि वहाँ पे उनकी क़यादत नहीं थी। अब ये जो मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, लेकिन उनकी क़यादत गायब नज़र आई। ऑल्दो कि उनका वर्कर ब्लू एरिया में पहुँच गया, इस्लामाबाद में पहुँच गया, लेकिन उनकी क़यादत कहीं पर नज़र नहीं आई। और इस चीज़ का बरमला इजहार उनके अपने जो लीडरान हैं वो भी करते रहे। आतिफ खान साहब की एक ऑडियो वायरल हुई है, उस ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। मेरी तमाम लीडरशिप से रिक्वेस्ट है कि डी चौक पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे अवाम बिल्कुल लीडरलेस है। मैंने 1-1.5 घंटा कोशिश की है लोगों को बात करके उनको थोड़ा सा पुरअमन रहने की, लेकिन लोग आगे जा रहे हैं, डी चौक से भी आगे जा रहे हैं और बार बार वर्कर ये भी कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप नहीं है।
جی آپ نے سنا کہ عاطف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈی چوک میں ہوں اور ڈی چوک میں ان کی وہاں سے فوٹیج وغیرہ بھی آئی, وہاں پہ کوئی قیادت نہیں تھی اور کارکن وہاں پہ اکیلے تھے. کارکن نے تو وہاں پہ قافلے کو پہنچا دیا لیکن قیادت نے وہاں پہ پہنچنا تھا, قیادت نہیں پہنچی. چلیں اگر آپ قافلہ نہیں لے کے آ سکتے تھے تو آپ اکیلے بھی آ سکتے تھے. 80 سے زیادہ ان کے ایم این اے ہیں, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, لیکن ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کو ڈی چوک یا بلو ایریا کے اندر نظر نہیں آیا. اب یہ گلا شکوہ تو کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ کاروائی کی, حکومت نے وہ کاروائی کی, لیکن اگر ان کی قیادت کارکن کے آگے ہوتی. اب کارکن وہاں پہ پہنچ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں کارکن وہاں پہ پہنچا, ہم نے خود دیکھا, ہم خود ڈی چوک بھی گئے, دیگر علاقوں میں بھی گئے, لیکن ان کی قیادت نہیں پہنچی. اب اگر اس کارکن کے آگے ان کے 10-12 مرکزی لیڈران کھڑے ہوتے تو کیا کبھی حکومت کوئی کاروائی کر سکتی تھی؟ اب جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی حکومت نے فائرنگ کی, کیا حکومت فائر کھول سکتی تھی؟ مبینہ طور پہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں, اگر ان کی قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوتی, نہ وہاں پہ ہمیں ان کے چیئرمین نظر آئے. اب یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری فائنل کال ہے, لیکن اس فائنل کال میں ان کا چیئرمین ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آیا. فائنل کال کی حالت یہ ہے کہ ان کا جو وزیر اعلیٰ آ رہا تھا, لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار نہیں تھا, ان کا اپنا ورکر اس کو گاڑی سے نہیں نکلنے دے رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غائب ہو جائیں گے یہاں پہ. دیگر ان کے جو لیڈران ہیں جو ٹی وی پہ آ کے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جیسے جناب پورا ملک جو ہے یہ ان کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ آ کے جہاں پہ جھنڈے گاڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. نہ شیخ وقاص اکرم وہاں پہ نظر آئے, نہ علی محمد خان صاحب وہاں پہ نظر آئے. پنجاب سے تو بالکل کوئی نظر نہیں آیا. خیبر پختونخوا سے پھر ان کی نوجوان جو قیادت ہے وہ پہنچی اور دیگر لیڈران بھی تھے, لیکن پنجاب سے تو ان کا ایک بندہ نہیں پہنچا. چلیں حکومت پنجاب نے راستے بند کر دیے, ایک بندہ اکیلا بندہ تو کسی بھی راستے سے آ سکتا ہے, لیکن کوئی لیڈر ان کا یہاں پہ نہیں پہنچا. انہوں نے یہاں پہ اپنے جو غریب ورکر ہیں ان کو چھوڑ دیا کہ ان کے خلاف آپریشن کرو, ان کو مارو اور ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو, ہم نے نہیں آنا. تو پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ حکومت پہ تنقید کرتی ہے, ان کی اپنی قیادت کا جو کردار ہے وہ کافی زیادہ مشکوک ہے. ان کے تو ایسے لیڈران بھی ہیں جن کی اپنی ٹرانسپورٹ چلتی ہے, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں. اور بھائی اپنی 2 بسیں بھیج دیتے, کوئی قافلہ لے کے آ جاتے, لیکن مورچوں میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ ایسی بات کرنی ہے کہ انج کر دیں گے, انج کر دیں گے, کوئی مطلب ڈائلاگ بولنا ہے اور وہ عوام کا خون گرمانا ہے, غریبوں کے بچوں کو مروانا ہے, لیکن خود کہیں پہ نظر نہیں آنا. اگر آپ نے ایک احتجاج کی کال دی تھی تو کم از کم آپ کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا, اپنے ورکر کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا تاکہ وہاں پہ کوئی تصادم نہ ہوتا. پر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس سے اس وقت ورکر بھی مایوس ہے, اور میرے خیال میں یقینی طور پہ عمران خان صاحب بھی مایوس ہوں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ جناب انہوں نے کیا کیا ہے. پہلے خود وہاں سے غائب ہو گئے, پیچھے سے ورکر کے ساتھ جو ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. دیکھیں جی علی امین کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ ہمیشہ آتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, مولا جٹ کی طرح یہاں پہ للکارتے ہیں. کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس قسم کا رویہ اپنانا چاہیے؟ پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ کل بھی جس طریقے سے وہ بشرا بی بی کو لے کے نکل گئے, وہاں پہ وہ کھڑے نہیں ہوئے. ان کا تو کام تھا کہ دیگر قیادت کو بلاتے, کہتے جی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ دھرنا دے رہے ہیں, آپ سب آ جائیں, ورکر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو قربانی کا بکرا تو اگر کسی کو بنایا گیا ہے تو وہ ورکر کو بنایا گیا ہے. پاکستان کے جو عام عوام ہے ان کو بنایا جا رہا ہے. بار بار اس قسم کی کال دی جاتی ہے. یہ ایک طرح سے اپنے ورکر کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور جو جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اب یہ معاملات آگے کس طرف جائیں گے؟ حکومت کیا کرے گی؟ کیا اب کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوگی یا پھر اب معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی؟ یہ سارے معاملات ڈسکس کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میاں صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہی ہوگا تحریک انصاف کا جو کردار ہے وہ اس کے اوپر تو ہم نے روشنی ڈالی, لیکن آپ کی حکومت نے سر جو کیا, جس قسم کا آپریشن کیا رات کو لائٹیں بند کر کے, کیا ایک جمہوری حکومت کو ایسا آپریشن کرنا چاہیے؟ شکریہ کاظمی صاحب, مگر میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کرنے یہ لگا ہوں کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح کرتی ہیں؟ کیا سیاسی احتجاج اس طرح ہوتے ہیں؟ اور کیا پاکستان کی ہسٹری میں 77 سالوں میں جب بھی کبھی اس طرح کا وائلنس ہوا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ اور دوسرا, ابھی میں آپ کو سن رہا تھا, آپ فرما رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے قتل ہو گئے, مارے گئے, یا اس طرح کا جو آپ بتا رہے تھے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگوں پر اس طرح گولیاں برسائی گئی ہوں یا اس طرح ان کا قتل عام کیا گیا ہو
سر تو ایک کیا آگے بھی سے گولی پھول کی انجری پیش ابھی ہوئے؟ تک حکومت نے ہمیں نہیں دکھائی. جو پولیس والوں کو خدا نہ خواستہ گولی لگی ہو یا رینجرز کو، ایک بھی کوئی ابھی تک بلٹ انجری ہم نے نہیں دیکھی ٹو بی آنیسٹ. ایک تو کاظمی صاحب مہربانی فرما کے آپ ضرور سوال کریں مگر دوسرے کو موقع دیں. میں نے آپ کی پوری تقریر سنی ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے، مگر آپ نے جو کہا کہ اتنے لوگ، آپ نے کہا، میں تو آپ کی زبانی سن رہا ہوں، دیگر لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ان کے قتل ہو گئے یا اس طرح کے معاملات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زخمی نہ ہوا ہو، آپ ان کے نام بتائیں کہ جو خدا نہ خواستہ اس آپریشن میں مارے گئے ہیں. مگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے تو نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں. پھر آپ نے ایک سوال کیا کہ ہائی کورٹ کا جو کنٹیمپٹ ہے اس کے حوالے سے جایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے بھی عمران خان کو روکا تھا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، آئے تھے نا؟ جی جی. کیا ہوا اس ججمنٹ کا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا، جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ یا ہائی کورٹ کا آرڈر کے بعد کنٹیمپٹ کے حوالے سے وزیر جو ہیں داخلہ وہ جا رہے ہیں. اسی طرح مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے اور انہی کی جانب سے کہا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے، کہ جو رینجر کی اپنی گاڑی تھی وہی رینجر کے لوگوں کے اوپر آئی اور اس سے وہ شہید ہو گئے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا سر. دیکھیں میں نے تو نہیں کہا کہ اتنے لوگ خدا نہ خواستہ شہید اس سائڈ پہ ہوئے ہیں یا اس سائڈ پہ ہوئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ ان کے اتنے بندے مارے گئے، اسی لیے میں نے کہا کہ مبینہ طور پہ. لیکن سر یہ چیزیں اس نہج پہ پہنچی کیوں ہیں؟ وہ ایک سیکنڈ نہیں اپنا اس طرح نہ کاظمی صاحب کیا کریں. جی 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 پلیز. آپ کے جذبات اپنی جگہ مگر کسی دوسرے کے جذبات سے کھیلنا وہ بھی زیادتی ہے. آپ کے جذبات تو ہمیں ویسے بڑے عزیز ہیں، مگر اس کا جواب ضرور سن. ویسے ہی ہمیں بڑے عزیز ہیں. نہیں پلیز نہیں میری عرض سن لیں. میں ان لوگوں کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں یا ترجمانی کر رہا ہوں جو لوگ پچھلے 7-8 دنوں سے جس کرب سے گزرے تھے. 190 ارب کا ڈیلی کا نقصان ہو رہا تھا ریاست کا، اور اس کے علاوہ اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ان کو روکنے کے لیے وفاق کی جانب سے، اور اربوں روپیہ خرچ کیا گیا صوبے کا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نے چڑھائی کرنے کے لیے وفاق پہ. بھئی دونوں شکلوں میں خرچ تو میرا اور آپ کا ہوا. سر وہ تو ملک تو آپ نے بند کر دیا تھا نا 3 دن پہلے. انہوں نے تو نہیں بند کیا، وہ تو اسلام آباد آ رہے تھے. لاہور آپ نے بند کر دیا، سڑکیں آپ نے بلاک کر دی. یہ الزام ان پہ کس طرح لگ گیا؟ یار ایک سیکنڈ، تھوڑا سا حوصلہ کریں، تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں. سر پلیز آپ بولیں، میں آپ کے جذبات باہر ابھارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے جذبات کی میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر آپ کے جذبات جو ڈل پینڈ ہے نا ذرا تھوڑا جا انہاں نو کنٹرول کرو. تو میں عرض کرن دی جسارت سارے پھر کوسچن تے کرنا نا سر. پلیز نہیں کوسچن کرو مگر اپنے جڑا اندر لاوا پکیا دا انہوں تے نہ باہر لے کے آؤ نا. لاوا تے ملک پورے چ پکیا ہے اس لیے. ٹھیک ہے سر جی پلیز. نہیں ملک میں نہیں، ملک میں ہاں اگر ملک میں ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کس حیثیت میں ایک بندہ جو قیدی ہے جیل میں ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا سارا دن رابطہ رہا اور کئی دن سے رابطہ تھا. سر آپ کی حکومت کرا رہی تھی نا، پھر آپ کہیں گے تمہارے جذبات ہیں. آپ کی حکومت کھلوا رہی تھی نا گیٹ، نہ کرنے دیتے رابطہ. وہ یوگوسلاویہ کی حکومت کر رہی تھی. سر آپ یہ دیکھیں کہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ کون رابطہ کر رہا تھا یا کون نہیں. مجھے تو اس بات پہ افسوس ہے کیوں رابطہ کیا جا رہا تھا اور کس لیے کیا جا رہا تھا. جو بندے کی ہدایت پہ لوگوں کی لاشیں گر رہی تھی، جس بندے کی ہدایت پہ اربوں روپے کا نقصان ریاست کو ہو رہا تھا، اس سے کس حیثیت میں رابطہ کیا جا رہا تھا. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے خود کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گئے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر 900,000 بقول میڈیا کے آپ کے کہ وہ لوگ پکڑے گئے تو وہ 2 چھلاوے تھے، وہ نکل گئے. کیسے نکل گئے؟ کیوں نکل گئے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے
کہ یہ بھائی ورکر نہیں سر تھے، آپ یہ سیاسی کوشچن لے ورکر لیں، میں کیا بھی یہ حکومت کی کوئی ملی بھگت سے 45 نکلے، ان کا 50 سال حکومت کا کے ساتھ کوئی رابطہ تھا علی امین کا؟ سر میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ سہولت کاری ہے، میں بالکل کلیئر ہوں کہ پہلے بھی وہ آتے ہیں اور اپنا نکل جاتے ہیں، دوسری دفعہ آتے ہیں واردات ڈالتے ہیں نکل جاتے ہیں، تیسری دفعہ آتے ہیں واردات ڈالتے ہیں نکل جاتے ہیں. چلو ایک دفعہ تو اتفاق ہو گیا، ہر دفعہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ نکل جاتا ہے اور اسی راستے سے نکل جاتا ہے. یہ ایک سوال ہے میرا، ایک بطور پاکستانی سوال ہے. مگر جہاں تک کاظمی صاحب تعلق ہے، آپ کہتے ہیں ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں ہوں یا سینکڑوں ہوں یا درجنوں ہوں، مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں بھی 45-50 سال سے اسی فیلڈز میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. کبھی سیاسی ورکر اس طرح نشانہ لے کے نہ مار سکتا ہے، نہ اس طرح ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آنسو گیس کے شیل گھر سے لے کے آئے، نہ اس طرح ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ گولی چلائے، نہ اس طرح کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آگے سے آنسو گیس کے شیل جو ہیں یہ تو دیکھیں نا حکومت کا بیانیہ ہے، اور یہ سر حکومت کا بیانیہ نا، حکومت یہ الزام لگا رہی ہے اور دوسری طرف سے وہ الزام لگا رہے ہیں. میڈیا نے بھی حکومت کا ورژن دکھایا. سر میں سن لیں، کوشچن سن لیں پھر آپ پلیز آنسر کیجئے گا. میڈیا نے بھی حکومت کا ورژن دکھایا، دوسرے سائٹ کا ورژن تو نہیں دکھایا. میں صرف آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سر کہ آپ جیسے جو 45 سال کے ورکر ہیں انہوں نے سب کچھ محسن نقوی کے اوپر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ آپ لوگ جیسے جو سیاسی لوگ ہیں وہ بہتر طریقے سے معاملات کو حل کر سکتے تھے. ایک سیکنڈ میرے بھائی، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑائی میں بزرگ آدمی ہوں. سر نہیں، آپ میرے سے نہیں اتنے بڑے نہیں ہیں، آپ اتنے بڑے نہیں ہیں سر، یہی 1-2 سال کا فرق ہے. آپ نوجوان ہیں، مگر مجھے یہ آپ سوال کا جواب دے دیں کہ بھائی آپ نے لاشیں گرائیں اور ان لاشوں گرانے پہ عالمی قوتوں کے کسی ترجمان کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ جو موب ہے وہ پرامن رہے، انہوں نے لاشیں کیوں گرائیں. مگر جب 12 بجے کل رات 12 بجے آپریشن کا ابھی فیصلہ ہوا تو سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے ابھی آپریشن نہیں ہوا، تو عالمی قوتوں کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ پرامن لوگوں پہ تشدد نہیں کرنا، رک جائیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں عالمی ایجنڈا کون پورا کر رہا ہے میرے بھائی؟ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ عالمی قوتیں ایک قیدی کے لیے، ایک حوالاتی کے لیے، ایک جیل میں بیٹھے شخص کے لیے اتنی بےتاب ہیں، تو میرے بھائی ایک سٹیٹمنٹ ان کے لیے بھی دے دیا جاتا جو قانون نافذ کرنے والے لوگوں کی لاشیں گری ہیں، تو مجھے حیرانگی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آپ کی ساری باتیں مان لی، میرا کوشچن وہیں پہ ہے. آپ جیسے سیاسی لوگ حکومت کے اندر اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن لگا اس طرح کہ آپ سب کچھ انتظامی طور پہ حل کرنا چاہتے ہیں. محسن نقوی صاحب کے پاس ہے سب کچھ، وزارت داخلہ سب کچھ سنبھالے گی، کوئی کمیٹی بناتے، پیپلز پارٹی والوں کو انگیج کرتے، ان کی قیادت کو انگیج کرتے، کیا سیاسی طور پہ بہتر طریقے سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا تھا سر؟ میری بات سنیں، سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ ہونے چاہیے کاظمی صاحب، سیاسی لوگوں کے لیے کمیٹیاں بنائی جانی چاہیے. مگر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی گفتگو ہے، جو للکار ہے، جو عمل ہے، کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ بات کر سکتا ہے؟ یہ کام کر سکتا ہے اور کرنے کے بعد واپس جا سکتا ہے؟ یہ بار بار کرتا ہے اور بار بار سیف ایگزٹ اس کو ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. آج سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم نے، کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ نے، کسی وزیر داخلہ نے اس کو گرفتار کرنا تھا یا اداروں نے کرنا تھا؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ جو دہشت گرد ٹریننگ تربیت لے کے آئے تھے، جنہوں نے حملہ بار بار پاکستان پہ کیا، ان کو اداروں کا کام ہے پکڑنا یا محسن نقوی کا کام ہے پکڑنا؟ سر پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے یا حکومت کہے گی کہ پابندی لگائی جائے؟ جس طرح کی جو آپ بیانیہ بیان کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. نہیں، مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دے دیں کہ کیا یہ بار بار میں بات کہتا نہیں رہا کہ 8-9 ماہ زمان پارک کے اندر جو ٹریننگ تربیت دی گئی، جو پیٹرول بم پھینکے گئے اور جس طرح کے آگے سے لاٹھی چارج یہ کرتے تھے بلوائیوں کی طرح اور فائرنگ کرتے تھے یہ لوگ، اور جس طرح اس کو رات 2 بجے
عدالتوں میں لے کے جایا جاتا تھا اور عدالتیں انتظار میں ہوتی تھیں کہ معصوف تشریف لے کے آئیں، جس طرح گڈ ٹو سی یو عدالتوں سے سننے کو ملتا تھا، تو پھر 9-10 میں ہی ہونا تھا۔ اور آج میں بار بار یہ کہتا رہا کہ بھئی 8-9 ماہ سے ایک صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں ٹریننگ تربیت دی جا رہی ہے، ان تربیت یافتہ لوگوں کو اگر نہ روکا گیا تو یہ پاکستان پر حملہ کر دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کر کے انہوں نے۔ اچھا سر، وقت کی کمی ہے، ذرا بریفلی بتا دیں پابندی لگنی چاہیے یا نہیں، بریفلی اگر بتا دیں سر ان کے اوپر پابندی لگے۔ اچھا میں یہ سوال اب آپ سے کرتا ہوں، آپ مجھے اطہر کاظمی صاحب یہ بتا دیں، اپنے جذبات سے نہیں، اپنے شعور سے، اپنے علم کے مطابق، کہ پاکستان کا آئین قانون نام کی کوئی چیز اگر ہے تو اس طرح کا کوئی فیل کوئی بھی کرے گا، وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والا ہو، پیپلز پارٹی سے رکھنے والا ہو یا کسی اور دیگر جماعت سے، اس کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ آپ جواب دے دیں۔ مسئلہ یہ نا کہ سر جب عدالت سے کوئی پروف ہوگی کوئی چیز تو تبھی وہ دہشت گرد ثابت ہوگا۔ آئین اور قانون کے اندر تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ میاں جاوید لطیف صاحب ٹی وی پہ بیٹھیں گے اور اطہر کاظمی کو کہیں گے کہ فلانے کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دو، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا سر۔ عدالتیں ہیں، آئین ہے، قانون ہے، اسی کے مطابق ہوگا۔ رک جائیں ایک سیکنڈ، اب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، آپ کو شاید اندازہ نہیں جتنی میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ سر میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے۔ لیکن میں یہ آپ سے گزارش بطور پاکستانی کے کرنے لگا ہوں، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اطہر کاظمی صاحب میرے سے سوال کر رہے ہیں یا جویل لطیف جواب دے رہا چاہ رہا ہے کسی جماعت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں جو آپ نے میرے سے کیا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بندہ پکڑا جاتا ہے دہشت گرد، آپ جب تک عدالت سے اس کو سزا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو آپ انوسنٹ کہتے ہیں یا دہشت گردی کہتے ہیں؟ اگر تو آپ پکڑے جانے والے کو دہشت گرد ہی کہتے ہیں تو پھر یہ بھی دہشت گرد کہلائیں گے، اور اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نہیں جی نہیں پہلا عدالتیں فیصلہ کر لیں اس کے بعد اس کو دہشت گرد کہیں گے، اگر تو یہ آپ کا ہوتا ہے رویہ تو پھر میں بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس وقت آپ اس طرح نہیں کہتے تو آج بھی آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کا موقف آ گیا جو بالکل واضح ہے کہ تحریک انصاف جس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ میاں صاحب کی باتوں سے تو یہی تاثر مل رہا ہے۔ اینی وے میاں صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کابینہ سے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ روز جو آپریشن ہوا اس کا ذکر کیا، اس کی تعریف بھی کی، اور بڑے جارحانہ موڈ میں لگ رہے تھے شہباز شریف صاحب۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر حالت میں رٹ بحال کی جائے گی، ان لوگوں کے ساتھ اب رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ معاملہ آگے کس طرف جائے گا؟ واٹ نیکسٹ فار عمران خان، واٹ نیکسٹ فار پی ٹی آئی، اور ان کے جو ورکر ہیں وہ کیا ابھی بالکل بددل ہو گئے ہیں، دوبارہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ابسا کومل صاحبہ، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ابسا، اور منیب فاروق صاحب اگین سینئر صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن۔ منیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اچھا منیب صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب نے آج جس طریقے سے بات کی ہے، تھوڑے سے جارحانہ موڈ میں وہ لگ رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں مزید وہ اسی طرح کا رویہ نظر آئے گا، کوئی سختی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے خلاف، اور یہ جو پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کس حد تک جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ اطہر صاحب۔ دیکھیے دونوں چیزیں، آپ چاہے گورنر رول لگائیں جو کہ میرے خیال میں پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، اس کے اندر بڑا ریاستی کیپٹل چاہیے ہوتا ہے اور وہ خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال خیبر پختونخوا کے اندر جتنا مرضی کوئی اختلاف کر لے، تحریک انصاف کی ایک بہت ہی بھاری بھرکم مینڈیٹ والی حکومت ہے، تو وہ تو کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ گورنر رول کوئی اچھی آپشن ہے کسی بھی صورت میں۔ وہ ایک ٹیمپرری سی چیز ہے، لیکن اٹس ناٹ اے پرماننٹ سولوشن۔ اگر گورنمنٹ کی پارٹ پر دیکھا جائے تو اب جس طرح سے سپریم کورٹ میں کچھ معاملات بالکل مختلف ہو گئے ہیں، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جس طرح کا سامنے آ رہا ہے، اس میں شاید پابندی والی بات ہو سکتی ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کوئی نئی پالیسی مرتب کر دے، لیکن اس کا وہ بھی امٹیریل ہوگی۔ لیکن ایک بات تو فیکٹ ہے کہ تحریک انصاف اگر پہلے 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر تھی تو اب میرے خیال میں وہ -10 پہ چلی گئی ہے، دے آر 10 بلو فریزنگ پوائنٹ۔ سو ان کا جو پرابلم ہے تحریک انصاف کا بحیثیت جماعت،
وہ بہت بڑھ گیا ہے. گو کہ میں اکثر آپ کی رائے بھی سنتا ہوں کہ جو حکومتیں ہوتی جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں ان کا they don't have much to lose. But for PTI there is a lot to be lost because اگر دیکھا جائے تو ان کا پرنسپل ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی ریلیز. وہ مجھے اب شاید تھوڑی اور دور نظر آ رہی ہے. پہلے شاید پاسبلٹی ہو رہی تھی کہ جلدی ہو یا مطلب کوئی رستہ نکلا ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس میں اور ایک وائڈ کریٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا افسر, جس طریقے سے حکومت نے سارے معاملے کو ٹیکل کیا, انتظامی معاملات کے اوپر زور تھا, سڑکیں بلاک کر دی گئیں, یہاں پہ لوگ پہنچ بھی گئے, پھر اس کے بعد جس قسم کا آپریشن کیا گیا, آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کا جو جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس طریقے سے کیا, یا معاملات کو بہتر طریقے سے بھی ٹیکل کیا جا سکتا؟ دیکھیے بہت بہتر طریقے سے تو اس طرح ہو سکتا تھا اگر اس کا ایک سیاسی حل نکالا جاتا. ہم لوگ جو لوگ جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اگریوڈ پارٹی ہو یا ایک اپوزیشن کی بڑی سیاسی جماعت ہو, لیٹ الون پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعت جس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, جن کا کلیم ہے کہ یہ انتخابات تو حقیقتاً وہ جیتے تھے لیکن کسی اور کو اقتدار پہ قابض کیا گیا, تو جب اس قسم کی ایک فورس ہو اس کے ساتھ سیاسی انداز میں ڈیل کرنا چاہیے. تو سب سے بہتر اور آئیڈیل یہ ہوتا کہ اس احتجاج کو ہی مؤخر کروایا جاتا, ان کو مذاکرات میں انگیج کیا جاتا, جس کی پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہم سے بات تو کی جائے. تو لیکن پھر جو واقعات پیش آئے, جس انداز سے بغیر کسی خاص اسٹریٹجی کے پی ٹی آئی اس حد تک ضرور کامیاب ہوئی یہ اسٹیبلش کرنے میں کہ ان کے ساتھ جو کارکنان ہیں ان کو لا کر وہ ڈی چوک اپنے اعلان کے مطابق پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آبویسلی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. پی ٹی آئی کی قیادت جو مسنگ وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی, چند لوگ تھے, اس کی وجہ سے آپ کو کوئی حیرت ہوئی کہ کدھر ہیں وہ سارے لوگ؟ ان کی مرکزی قیادت کہیں پہ بھی نہیں تھی. مرکزی قیادت نہیں تھی لیکن وہ کافی عرصے سے ہی کچھ لوگ روپوش تھے, وہ تو ہمیں اندازہ تھا کہ بہت سے چہرے نظر نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بھی یہ نظر آتی تھی کہ لیڈران خود ذرا اپنے آپ کو پیچھے رکھیں, اور ایک عوام کی سپورٹ جس کا ان کا نہ صرف دعویٰ ہے وہ بہت حقیقت کے قریب بھی ہے کہ ان کے میسز کے اندر ان کی ایک سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی. تو کہیں نہ کہیں شاید یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ آرگینکلی لوگ بھی باہر نکل آئیں گے. لیکن یہاں پر حکومت کے اعتبار سے جو آپ نے پوچھا, میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی سیاسی شخصیت ہینڈل کر رہی ہوتی تو بیانات کی حد تک, وزیر داخلہ کی ہم بات کر رہے ہیں, ذرا مختلف نوعیت کے بیانات ہوتے, حالانکہ انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں بات کی تھرو آؤٹ, لیکن کچھ ایسے بیانات تھے جو سیاسی لوگ نہیں کرتے. رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ تھے وہ بھی کہتے تھے, بڑی سخت بات کہتے تھے, لیکن وہ جملہ ہوتا تھا قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. گولی, بلٹ, اس قسم کے الفاظ تب نہیں استعمال کیے جانے چاہیے جب ریاست کے سامنے پاکستانی ہی لوگ ہوں. البتہ اب حکومت کا تو کلیم یہ ہے کہ اس میں بہت سارے غیر ملکی بھی تھے, دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد میں انٹر ہو جانا, ڈی چوک تک بھی جانا, لیکن کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد جس کی اجازت نہیں دی گئی تو ریاست کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے, اس کا ہمیں کیا نقصان ہوگا. اگر آپ آگے آپ بات کریں گے تو مجھے بہت دکھ بھی ہے اس بات کا کہ جو نوجوان ورکر پی ٹی آئی کے ساتھ آیا, ان کو ذمہ داری کے ساتھ ان کے حوالے سے ایک ذمہ دارانہ اپروچ جماعت نے کیوں نہیں, ان کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو. 9 مئی کے کئی ایسے لوگ تھے جن کو ابھی تک مقدمات کا سامنا ہے, ملٹری ٹرائل کا سامنا ہے. کیوں اس حوالے سے پارٹی نے غیر سنجیدگی کا, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, یہ میرے لیے ایک بہت تشویش کی بات. اچھا منیب صاحب, آپ کے لیے یہ چیز سرپرائزنگ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے, اب کارکن تو پہنچ گیا ڈی چوک, اس کو روکنے کی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ پہنچ گیا. میں خود ڈی چوک گیا, پورے ایریا کو میں نے دیکھا, وہاں پہ مرکزی قیادت کوئی نظر نہیں آئی. اگر وہاں پہ لوگ یہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے, سینٹورس کے سامنے ہی بیٹھ جاتے, اور مرکزی قیادت 15-20 ان کے جو لیڈر ہیں, چاہے 12 لیڈر ہو جائیں, وہ 7 آگے بیٹھے ہوتے, تو کیا حکومت کے لیے آپریشن کرنا اتنا ہی آسان ہوتا جس طریقے سے حکومت نے آپریشن کیا ہے؟ ادر صاحب, میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ بالکل تحریک انصاف کے لیے تو بہت بڑا دھچکا انہیں یہ بھی لگا کہ ایک تو آؤٹ پور پنجاب سے ہوا نہیں, باقی شہروں سے آپ بھی فالو کر رہے تھے, ہم سب افسا بھی کر رہی تھیں کہ بارنگ میاں والی کہیں اور سے کچھ کراؤڈ نکلا نہیں. میں لاہور میں ہوں اور میں پورا شہر اس دن آلموسٹ گھوما اطہر صاحب, تو مجھے کہیں کوئی مطلب مجھے لٹرلی پولیس کی جو نفری ہے وہ مکھیاں مارتی ہوئی نظر آئی کہ وہ بالکل سارا دن وہ جسے کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا, بیریکیڈ لگے ہوئے تھے, پریزن وین کھڑی ہوئی تھی, لیکن کوئی اجتماع شروع ہوا ہی نہیں, کسی نے اٹیمپٹ ہی نہیں کی اس طرح سے. ایک وہ تو تحریک انصاف کو ایک سیٹ بیک تھا. لیکن میں اتنی بات بحیثیت آپ کو ایک صحافی کے میں خبر آپ سے ڈسکلوز کر رہا ہوں اطہر صاحب, کہ جو رویہ اور جو انٹینٹ تھی پاکستان کی حکومت کی, آبویسلی وہ فیول تھی, ان کے پاس جو طاقت ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, وہ اتنی کلیئر تھی کہ اگر 5-10 لیڈر صاحبان وہاں ہوتے بھی تو شاید ان کو بھی اسی ریت کا سامنا کرنا پڑتا, کیونکہ وہ جو انٹینٹ تھا وہ بڑا کلیئر تھا. اور جو بات کل میں نے کہی بھی کہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں, انہوں نے جو ان کا پرائم منسٹر کے ساتھ انٹریکشن تھا شہداء کی جب
جنازہ پڑھا گیا, پھر جستے خاکی کو کندھا دیا گیا, تو وہ مومنٹ جو تھا وہ بڑا پاورفل تھا. اور اس وقت بھی جو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی تو جس میں جو پاکستان کی فوج ہے وہ بڑی کلیئر ہے. 30 منٹ کا ٹائم کسی ایک شخصیت کو دیا گیا تھا کہ 30 منٹ کے اندر اس چیز کو ختم کرنا ہے, تو وہ 30 سے کم منٹ کے اندر وہاں سے انہیں پیچھے دھکیلا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں جو رپورٹ ہوا ہے اس سے زیادہ سخت آپریشن کیا گیا ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ہم میں سے کوئی اس وقت باہر تو نہیں نکل سکتا تھا, بہت زیادہ سختی سے پیش آئے ہیں. اور اچھا ہوا ہے ان دیٹ سینس کہ کوئی لیڈرز موجود نہیں تھے, نہیں تو ان کو بھی شاید اسی کا سامنا کرنا پڑ جاتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا. حکومت کیا اب جسے کہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے یا کوئی بے چینی بھی آ سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا اب صاحب کوئی مذاکرات ہو رہے تھے, اس لیے کہ محسن نقوی صاحب کے مختلف بیانات آتے رہے, جی بات ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, بات نہیں کریں گے, لیکن جیل میں بھی جا کے خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, لوگ گئے, تو کوئی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے یا حکومت کے پاکستان تحریک انصاف سے ہو رہے تھے؟ دیکھیں مذاکرات کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لیے سچویشن ہے, ان کے لیڈر جیل میں ہیں, راستے بند ہو رہے ہیں ان کے لیے مزید, اس حوالے سے کوئی مذاکرات ہوں, ان کی خواتین قیدی جو جیل میں ہیں اس کا کوئی راستہ نکلے, مذاکرات اس اعتبار سے ہوں. لیکن دوسری بات تھی کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس پہ سنجانی کے حوالے سے اب تک ہمیں ویسے تو متضاد خبریں مل رہی ہیں, اور لاجکلی بھی یہ ایگزیکٹ بات کیا ہوئی ان کی رہنماؤں کے ساتھ جب تک وہ خود نہیں بتاتے جن کی میٹنگ ہوئی ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن بیرسٹر سیف بھی یہ بات کہتے ہیں کہ خان صاحب مان گئے تھے سنجانی پہ. یہاں پر ایک عام خیال ہے اپنے بہت سے کولیگز جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں ان سے بات کرنے کے بعد کہ ایسا ہوا کہ جو لیڈران وہاں پر گئے تھے وہ بھی ایگزیکٹ بات جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ باہر آ کر نہیں کہہ رہے تھے, کیونکہ ان کا بھی ذاتی خیال تھا کہ سنجانی میں ہمیں رہنا چاہیے, ہمیں بھی اس حد تک ڈی چوک جا کر جو اسٹیٹ ہے اس کو چیلنج, اس کی ریٹ کو نہیں کرنا چاہیے جو محسن نقوی کے ذریعے بہت سخت قسم کے پیغامات ہمیں دے رہی ہے کہ اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. لیکن اطلاعات یہ بھی ملتی ہیں ہمیں کہ ان کو یہاں تک بھی کہا گیا خان صاحب کی طرف سے, اور میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, وہ لیڈران جو ان سے ملے وہ زیادہ بہتر خبر دے سکتے ہیں یا خان صاحب خود بتا سکتے ہیں, کہ یہ بھی کہا گیا کہ بشرا بی بی جو ہیں فائنل کال انہی کی ہوگی کہ ڈی چوک میں بیٹھنا ہے یا سنجانی میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جماعت کی طرف سے بالکل کلیئرٹی نہیں تھی. کلیئرٹی تب آتی کہ جب وہاں سے نکل کے بیرسٹر صاحب خود گوہر صاحب بطور پارٹی چیئرمین اعلان کرتے. تو پی ٹی آئی کے لیے بدقسمتی یہ بہت زیادہ ہوئی کہ انہوں نے جو کچھ گین کیا تھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے لیے آواز اٹھا کے, احتجاج کروا کر, خطوط لکھوا کر, وہ ساری چیزوں کو لوز کیا گیا, لیکن اس میں سیاسی قیادت کا رول نہیں تھا بلکہ خان صاحب کی آئیڈیا کا تھا. یہ جو کریک ڈاؤن وغیرہ ہوا ہے, اب اگین جو ویژولز آ رہے ہیں وہ ویژولز تو اگین ان کی سٹوری کو تو سپورٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنلی تو وہ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے. دوسری طرف حکومت کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا بتانے کے لیے کہ کون سی دنیا میں ایسا ملک ہوتا ہے جہاں پر اگر جلسے کی اجازت ایک جگہ کی نہ ملے اور آپ کتنے بھی اگریوڈ کیوں نہ ہوں, آپ کو ریاست سے, ان کے طریقہ کار سے, حکمراں جماعتوں سے, آپ بلکہ برطانیہ میں پروٹیسٹ بھی دیکھ چکے ہیں, آپ کو کم از کم کسی چیز پہ تو انتظامیہ کے ساتھ اتفاق کرنا پڑتا ہے. ورنہ تو اسلام آباد کے شہریوں نے 2014 میں بھی دیکھا, سال کتنا عرصہ کتنے ماہ یہ بیٹھے, لیکن اس کے بعد اچیو کیا ہوا. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتی ہوں اتھر جو صرف اس بحث کی حد تک میں ضرور یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ آنے دیتے تو تب بھی تو ہم نے یہی سوال اٹھانا تھا کہ کہاں تھی ریاست, اندر بھی آنے دیا. لیکن یہ سوال آج ہم ضرور اٹھائیں گے کہ اگر جانی نقصان نہ ہوتا اور حکومت کی طرف سے پہلے ہی کوئی سیاسی کوشش کر کے اس جلسے کو ہی منسوخ کروا دیا جاتا تو آئیڈیل حل یہ ہوتا. لیکن دونوں طرف انا ایگو جو ہے وہ بہت زیادہ حاوی رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایگو کا بھی مسئلہ ہے, اور دوسرا پھر آئین اور قانون کی کتنی عملداری ہے ملک میں, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اچھا منیب صاحب, اب حکومت کے لیے کیا چین ہی چین ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے کے لیے شارٹ ٹرم جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو جائے, لیکن یہ جو سٹیبلٹی ہے کیا اس سے اچیو ہو جائے گی اس جس طریقے سے اس احتجاج کو دبایا گیا ہے, یا 6 مہینے کے بعد دوبارہ ہم سکوئر ون پہ آ جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی تو مجھے آج کے سرکمسٹانسز میں irrelevant نظر آتی ہے. اس کے بارے میں تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے نہیں آئے گی, اس کو تو چھوڑ دیں. وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی اکانومی پرفارم کر رہی ہے, میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہت اچھے ہیں, وی کین اینالائز دیز تھنگس ٹو ڈیتھ, بٹ دی ایشو ہیئر از کہ ہمارا ملک میں کچھ بھی چیزیں وہ ایونٹ ڈریون ہوتی ہیں. کچھ ایسا ہو جائے, کچھ بڑا ہو جائے تو آپ کو پتا ہے ہواؤں کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں, چیزیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن ایز آف ناؤ مجھے جو عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو تلخی ہے وہ پچھلے 4 دنوں کے اندر مزید سیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے, وہ زیادہ پکی ہو گئی ہے, جس سے
ایک جو عنصر نکلتا ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کو بہت بڑا پرابلم یا سیٹ بیک ہوگا ان دا نیئر فیوچر، یا یہ چلتا رہے گا ایونچولی. تو لاجک یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے نکلنا ہی منیب صاحب، کیا یہ دوسری طرف بھی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ورکر ہے یا پھر جو بڑی عوام کا ایک بڑا حصہ ہے، ان کے جو ریزنٹمنٹ ہے اس کا ایشو تو حکومت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، آنے والے سالوں میں وہ ایک طرح کا سینٹیمنٹ بن سکتا ہے، تو وہ ان کو بھی تو کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. بٹ اطہر صاحب وہ دیٹ از آلریڈی دیر. 2 سال تو ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل سے، مطلب 1.5 سال جیل میں گئے ہوئے ہو گیا ہے، 2-2.5 سال حکومت سے نکلے ہوئے ہو گئے ہیں. وہ ریزنٹمنٹ جہاں ہے وہ تو ہے، بٹ ڈز دیٹ ریئلی میٹر فرینکلی؟ حکومتیں ہمارے ملک میں تب جاتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کلوڈ کرتی ہے کسی ایک کے ساتھ، یا سیاسی جماعت کے ساتھ، یا سپریم کورٹ کے ساتھ، یا سیاسی جماعت اور سپریم کورٹ کے ساتھ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف. تو فرینکلی یہاں تو اس وقت ایسا کچھ ہے نہیں. جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر اور بنائی ہوئی حکومت ہے، وہ مینوفیکچرڈ حکومت ہے، چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے ساتھ چل رہی ہے. جب تک چلتی رہے گی، جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اس کے ساتھ رہے گی. جب اسٹیبلشمنٹ کی طاقت نہیں ساتھ رہے گی تو یہ حکومت پہلی حکومت کی طرح گر جائے گی. لہٰذا وہ چیزیں تو شاید ارریلیونٹ ہے، وہ سینٹیمنٹ بھی اب ارریلیونٹ ہے. وہ تو سب کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کسی کا سینٹیمنٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا ایک سیاسی جماعت کی طرف. عمران خان صاحب کو میجر پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے. ان کو کچھ چیزوں کے اندر اپنا پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھانے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے ہی کین آلویز باؤنس بیک بیکاز از اے پاپولر لیڈر. پی ٹی آئی از اے پاپولر پارٹی، بٹ مجھے لگتا ہے وہ بہت اجلت میں. ٹھیک ہے. ابسا، منیب صاحب، آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.